यहाँ साजिशें क्या हैं? जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं वहाँ जुमे के दिन पोलिंग हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने इमामों से कहिए मस्जिदों के कि छोटे से छोटा खुतबा पढ़ें और छोटे से छोटी नमाज पढ़ें, और जुमे का दिन उन नालायकों को मालूम नहीं है, बड़ा मुबारक दिन है, फैसला करें कि उस दिन वोट डालने जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला में कुरान शरीफ में बोल बोल के कहता है कि जालिम के ख़िलाफ़ तुम क्यों नहीं बोले कि कितने ही नमाज पढ़ लो, अगर सियासी बेदारी और सियासी बसीरत नहीं है मस्जिद नहीं बचा पाओगे। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हूँ। तुमने तो हमारी मदद नहीं करी, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। 3 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, अभी तक अल्लाह का करम है इनमें जुर्रत नहीं हुई है पकड़ने की। 153A के मुकदमे लगाए, लेकिन मैंने ये फ़ैसला जब ये कर लिया कि चाहे तिहाड़ जेल में मरूं, डर के नहीं जाऊंगा। कि मुसलमान के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब पैर खींचना बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते हाथ पकड़ने का तरीक़ा सीखें। यूपी में 32 सीटें हैं जहां 26% से लेके 52% मुसलमान हैं, उस पे 28 पे बीजेपी है। आप बताइए कि क्या करें। हम उस खुशनसीब लोगों में हैं जिसने रहमान भाई की क़यादत में और सरपरस्ती में पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। वो पार्लियामेंट थी जहाँ बोला जाता था, जहाँ ख़यालात पैदा किए जाते थे। वो एक किस्सा और कहानी हो गया। खुशनसीब हूँ कि आज की पार्लियामेंट में नहीं हूँ। वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाज़त नहीं है। रहमान भाई जब प्रिसाइड करते थे तो ये सुनते थे, हम बोलते थे, हमने वहीं सीखा। बहरकैफ मैं इसलिए बेचैन हूँ कि मुझे ये लगता है कि सन 52 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें उस वक्त के आरएसएस और हिंदू महासभा और सावरकर के चाहने वालों ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों ने मुस्लिम मुल्क बना लिया, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस वक्त नेहरू और आज़ाद और सारी कांग्रेस की टीम निकल पड़ी और रेफरेंडम हुआ, और कसरत से यह तय हुआ कि यह मुल्क सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और आइन को मानेगा। हमारा रिश्ता इस आइन से जोड़ा गया। हमने खून को बांटा, जिना को ठुकराया, लियाकत अली खां को ठुकराया, गांधी और नेहरू को कहा माना, मौलाना आज़ाद पे लब्बैक कहा। इतने साल गुजर गए, हम धीरे धीरे हाशिए पे आते चले गए, और अब ये शक्ल पैदा हो गई कि हम अछूत की शक्ल में पैदा हुए। हर जमात ने एम्पावरमेंट ली है, दलितों ने भी ली है, दूसरी जमातों ने। मैं अब अपने बच्चे के पास गुड़गांव में रहता हूँ, 9 लोगों को लिंच किया गया, कोई हमें पूछने नहीं आया, और इसलिए नहीं आया कि हम इररेलेवेंट कम्युनिटी हैं। हमने पूरी रिसर्च की, और जो एक हम लोगों की तंजीम है, रहमान भाई हमारे सरपरस्त हैं, उसके शेख फ़ारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त हैं, अज़ीज़ कुरैशी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो। तो अंदाज़ा ये हुआ कि हमको हाशिए पे लाने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। 84 पार्लियामेंट्री सीटें हैं जिस पे हम लोगों ने रिसर्च करी, 72 पर बीजेपी है, यानी 82% स्ट्राइक रेट है जहाँ मुसलमान हैं। किसको इल्ज़ाम ठहराएं, किससे कहें, फरियाद करें कि माजी में रहना बंद कर दो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। यूपी में 32 सीटें हैं जहां 26% से लेके 52% मुसलमान हैं, उस पे 28 पे बीजेपी है। आप बताइए कि क्या करें।
تو ایک ہم لوگوں نے آواز لگائی کہ دانشوروں کو اکٹھا کیا جائے. رحمان بھائی کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ ملی. یہ بیماری میں بھی وہاں گئے اور بیماری میں ہم لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی سرپرستی رہی. ہم نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ پڑھے لکھے لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے آفیسرس رہے ہیں, بڑی پوزیشنز پہ ہندو حضرات ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد سب سے پہلے RSS اور BJP میں جاتے ہیں, چاہے وہ فوج کے ہوں, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں, چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہوں. ہمارا جو اکا دکا جو لائق لوگ نکلے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج کے یا سیٹل کر کے گھر میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں. میں عمر کے جس حصے میں ہوں, آپ نے جیسا کہا اللہ نے مجھے بہت نوازا. میں سن 66 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا صدر بنا. اس وقت میرے سرپرست فخر الدین علی احمد صاحب تھے. انپوز ہوا, دوسرے سال پھر کھڑا ہوا اور پھر انپوز ہوا. تو فخر الدین علی احمد صاحب نے مجھے بلایا اور پھر آل انڈیا ایک ڈیلیگیشن, آل انڈیا یونیورسٹی کا ڈیلیگیشن بنا. اس پہ مجھے انہوں نے اس کا آل انڈیا پریسیڈنٹ بنایا. وہ دور میں نے دیکھا تھا. لکھنؤ جب گیا, میں وہیں کا رہنے والا ہوں, تو اس وقت میری روحانی تربیت حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کی. ڈاکٹر فریدی سے میں نے سیکھا اور سارے دانشور اکٹھے ہوتے تھے, میں ان کے حقے بھرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ لوگ ذکر کرتے تھے, فکر کرتے تھے. اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کے جب نظر دوڑاتا ہوں تو بے حسی کا ایک عالم ہے, خوف ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ کیوں بولتے ہو بلا وجہ کے لیے, کوئی سنتا کون ہے تمہاری. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں نے وہ واقعہ پرسوں بھی کسی کو سنایا. جب شیخ الہند مالٹا میں بند تھے اور حسین احمد مدنی صاحب ان کی خدمت میں تھے, تو بغل میں ترکی فوجیوں کا ایک قافلہ بند تھا. راتوں رات ان کی پٹائی ہوتی تھی اور چیخ پکار کرتے تھے, اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے. تو حسین احمد مدنی صاحب نے لکھا کہ میں نے کوشش کر کے ان بچوں کے پاس پہنچا جو فوجی تھے کہ اللہ کے واسطے چیخ پکار مت کیا کرو, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, رات کو سو نہیں پاتے ہوں گے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ ایک دن وہ وہاں خاموشی تھی. صبح جب وہ تہجد پہ اٹھے, فجر پڑھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی حسین, رات بھر آواز نہیں آئی, کیا یہ بچے بھی ڈر گئے؟ میں پوری رات سو نہیں پایا. تو اس نے میں نے کہا کہ مجھے انسپریشن ملتا ہے. میں کہتا ہوں میں بولوں گا. 3 مقدمے میرے اوپر ہیں, ابھی تک اللہ کا کرم ہے ان میں جرت نہیں ہوئی ہے پکڑنے کی. 153 کے مقدمے لگائے, لیکن میں نے یہ فیصلہ جب یہ کر لیا کہ چاہے تہاڑ جیل میں مروں, ڈر کے نہیں جاؤں گا. اسی لیے ہم لوگوں نے ابھی UP کا ایک دورہ کیا اور میں نے ابھی رحمان بھائی کو رپورٹ دی ہے. پچھلے جو 8 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے, انشاءاللہ آپ 6 سیٹوں پہ جیتیں گے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب پیر کھینچنا بند کر دیں, اللہ کے واسطے ہاتھ پکڑنے کا طریقہ سیکھیں. جب تک آپ ہاتھ نہیں پکڑیں گے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. میں اس لیے میری ایک کوشش ہے اور میرے سارے ساتھیوں کی کوشش ہے, یہ میرے حوصلہ ہیں, یہ اسٹرینگتھ ہیں جو بیٹھے ہیں. اس کے بعد عزیز صاحب چلے گئے, فاروق بھائی ہیں, یہ ہیں, اس کے بعد کوئی دکھائی نہیں پڑتا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم کچھ بھی عمل کر لو. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کا یہ قول تھا جب بابری مسجد کا موومنٹ چل رہا تھا, میرے سامنے یہ الفاظ انہوں نے کہے بابری مسجد والوں سے کہ کتنے ہی نماز پڑھ لو, اگر سیاسی بیداری اور سیاسی بصیرت نہیں ہے مسجد نہیں بچا پاؤ گے. تو حقیقت یہی ہے کہ نہ ہم نے بیداری دکھائی نہ بصیرت دکھائی,
اور نعرے لگاتے رہے. ابھی بھی ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے جو ہم سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ ملک کگار پہ کھڑا ہے ٹوٹنے کے. یہ ملک وہاں کھڑا ہے, وہ فکر مند ہے. میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوں. تم نے تو ہماری مدد نہیں کری, لیکن ہم کھڑے ہیں تمہارے لیے. اور ہم آج حاشیے پہ کیوں آئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر, ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ میں امروہہ گیا. دانش علی ایک بہت کامیاب پارلیمنٹیرین ہیں. ان کو سزا اس بات کی ملی, مایاوتی نے دی کہ انہوں نے 370 پہ ووٹ نہیں ڈالا. انہوں نے ٹرپل طلاق پہ مخالفت کری, NRC پہ مخالفت کری, پارٹی سے نکال دیے گئے. وہاں 40% مسلمان ہیں. جب ہمیں پتہ لگا, ہم سب لوگ گئے وہاں, تو میرے ہی ساتھیوں نے وہاں کم سے کم علی گڑھ کے 1000 سے زیادہ لوگ تھے. ہم لوگوں کا قافلہ جا رہا تھا, اس میں غیر مسلم پروفیسر ترپاٹھی تھے, ہمارے ایک دوست دیا سنگھ صاحب تھے, کوئی 1500 لوگ جماعت اسلامی کے لوگ تھے. تو انہوں نے باہر ہی روک لیا ہم کو اور کہا کہ ادیب صاحب آپ تو سینئر ہمارے علی گڑھ کے ہیں, اور ہمارا ایک ویڈیو انہوں نے سنا تھا جس میں میں نے اپیل کی تھی, اپنے گھر لے کے چلے گئے. اور بہت اس سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے شکایتیں شروع کی. میں نے کہا کہ جب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لکھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر تو عذاب آئے گا ہی. یو پی کے بارے میں آپ سے زیادہ بتا سکتا ہوں کہ مظفر نگر ایک سیٹ ہے, وہاں سعید الزماں صاحب MP ہوا کرتے تھے. وہاں سے ہمارے سعید صاحب جو کشمیر کے تھے, جو ہوم منسٹر بنے تھے, مفتی سعید, وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑے تھے. وہاں 47% مسلمان ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ صاحب یہ ہم سے ملنے نہیں آئے, یہ فلاں گھر میں گئے تھے, یہاں نہیں آئے. وہ سیٹ ہم سے چلی گئی, وہاں BJP کا MP بن گیا. یہی شکل بجنور میں ہوئی جہاں 44% مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں نے کہا کہ نہ یہ بیکار آدمی ہے, وہ سیٹ ہم سے لے لی گئی. مراد آباد میں 52% مسلمان ہیں, وہاں بھی ہم سے سیٹ لے لی گئی اور غیر مسلم کو چلی گئی. میں نے کہا دانش علی کو ہرا لو, اس کے بعد تمہیں کوئی نمائندہ نہیں ملے گا. تو جب ہم اس لیول پہ سوچنے لگے, اور یہاں سازشیں کیا ہیں, جو مسلم ڈومینیٹڈ سیٹس ہیں وہاں جمعے کے دن پولنگ ہو رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اماموں سے کہیے مسجدوں کے کہ چھوٹے سے چھوٹا خطبہ پڑھیں اور چھوٹے سے چھوٹی نماز پڑھیں. اور جمعے کا دن ان نالائقوں کو معلوم نہیں ہے, بڑا مبارک دن ہے. فیصلہ کریں کہ اس دن ووٹ ڈالنے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن شریف میں بول بول کے کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف تم کیوں نہیں بولے,